वेलकम करते हैं आपको हेल्थ जोन विद डॉक्टर इनाम दानिश की एक और एपिसोड में। आपकी होस्ट अरम काशिफ आज भी एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ हाजिर है ये शो लेकर। जी हाँ, आज मुख्तलिफ टॉपिक इस सेंस में है, वैसे तो एक अवेयरनेस शो है और हम मुख्तलिफ हेल्थ इश्यूज डॉक्टर इनाम दानिश से डिस्कस करते हैं। हमेशा की तरह आज भी वो स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे हम क्या जानेंगे, उनसे हम ये जानेंगे जो डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, डॉक्टर का जो रवैया है वो पेशेंट के साथ कैसा होना चाहिए और जो पेशेंट है उसका एतमाद डॉक्टर पर कैसे बहाल हो सकता है। इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर लेंगे डॉक्टर इनाम दानिश से। तो चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैडम, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया टॉपिक के, कि डॉक्टर और पेशेंट का जो रिलेशनशिप है वो कैसा होना चाहिए, लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए इससे पहले इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से आप बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप की। डॉक्टर और पेशेंट के ताल्लुकात बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि एक पेशेंट अपनी ज़िंदगी डॉक्टर के हाथ में देता है और डॉक्टर की ज़िम्मेदारी है कि उसकी ज़िंदगी की हिफाजत करे और उसकी सेहत की हिफाजत करे। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे आने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि तमाम मेरे पेशेंट जो मेरे पास आए या किसी भी डॉक्टर के पास जाएँ, अपने टाइम को बेहतरीन यूज़ करने के लिए ये कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन पर गौर करें। आपके पास तकरीबन 10 मिनट होते हैं ओपीडी के अंदर। अगर आप क्लिनिक पे दिखा रहे होते हैं तो 10 से 15 मिनट होते हैं, उसमें आपको मैक्सिमम अपना बेनिफिट उठाना है। सबसे पहले तो ये कि अपॉइंटमेंट लें और फिर अपनी फ़ाइल को मैनेज करें। कुछ लोग आते हैं ऐसे कि उनका एक एक पेपर अलग होता है, तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो एनवलप के अंदर होती हैं और सारा टाइम एनवलप से रिपोर्टें निकालने में लग जाता है। तो आप घर से ही पहले अपनी तैयारी करके चलें कि अपनी एक फ़ाइल मैनेज करें। उस फाइल के अंदर पुराना प्रिस्क्रिप्शन लगाएं डॉक्टर का, क्योंकि उसमें बहुत कुछ लिखा होता है। जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है पुराना, वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके अंदर डॉक्टर अपनी पूरी आपकी हिस्ट्री लिख लेता है। हिस्ट्री होती है, लेबॉर्ट्री की फाइंडिंग लिखी होती हैं, इससे पहले जो आप मेडिसिन ले रहे हैं वो लिखी होती हैं। और इसके अलावा अगर किसी मेडिसिन से एलर्जी हो जाए उसका लिखा होता है, किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो जाए वो लिखा होता है, दूसरे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन उसके अंदर होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो फाइल है, ये जो पुराना प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको संभाल के रखें। कभी ये होता है लोग कहते हैं कि मेडिकल स्टोर पे भेजा था, वहाँ पे गुम हो गया, तो आप इसकी एक कॉपी करके रख लें, ओरिजिनल अपनी फाइल में रखें और मेडिकल स्टोर पे उसकी कॉपी भेज दिया करें मेडिसिन मंगवाने के लिए। हमेशा चार्टिंग करें अपना ब्लड प्रेशर, पल्स, शुगर और वेट, उसकी आप चार्टिंग करें डेली या हफ्ते में 2-3 मरतबा। और जब नए डॉक्टर के पास आएँ तो ये भी आपकी फ़ाइल में लगा होना चाहिए। दूसरे, फिर आप अपने पेशेंट की हेल्प करें ऑर्गेनाइज़ करने के अंदर कि सिम्टम्स क्या हैं, कि वो पेशेंट डॉक्टर के पास क्यों आता है। मैं जब मेरे पास पेशेंट आता है, मैं कहता हूँ भाई आप क्यों आए, तो कहने लगे आपको दिखाने के लिए हैं। मकसद ये नहीं है, यानी कि आज वो क्या ऐसी चीज़ है जो आपको घर से लेकर आई है। तो पेशेंट को पता नहीं होता कि प्रायोरिटी क्या है, कि वो अगर हार्ट पेशेंट है वो ये नहीं बता रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, डॉक्टर बहुत दिन से घुटने में दर्द हो रहा है। तो आप जो है हेल्प करें कि आपने अपने मरीज़ को बताएं कि आपने डॉक्टर को ये जाके बताना है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है या ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अपने पेशेंट की जो है वो हेल्प करें कि सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम क्या है, सबसे रिस्की सिम्टम क्या है, अलामत कौन सी है जिसकी वजह से आप डॉक्टर के पास गए। इररेलेवेंट बातें ना करें इधर उधर की, कि गैर ज़रूरी तौर पे आप शुरुआत करें या कोई पुरानी स्टोरी सुनाएं या किसी डॉक्टर की स्टोरी सुनाएं। बेहतर ये है कि आप अपनी बताएं कि मेन सिम्टम क्या है जिसकी वजह से आज आप हॉस्पिटल आएँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए जो पेशेंट है वो डॉक्टर से उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है। अब ये कि एक पेशेंट अपने डॉक्टर से क्या चाहता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ट्रस्ट का रिश्ता है। मैंने आपसे कहा कि वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी और मेरी सेहत की हिफाजत हो, और इकोनॉमिकली भी ये कि डॉक्टर जो है मेरी जो हेल्प हो सकता है कि अच्छी मेडिसिन, लेकिन इकोनॉमिकल मेडिसिन मुझे वो दे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये ट्रस्ट का रिश्ता है। उसके बाद जब प्रोसीजर वगैरह होते हैं उसमें इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट होती है, यानी कि एक डिस्कशन होती है जिसके अंदर डॉक्टर बताता है कि भाई ये आपको प्रोसीजर ज़रूरी है, इसका ये फ़ायदा हो सकता है, ये नुकसान हो सकता है, और ये सेकंड ऑप्शन भी मौजूद है। यानी कि ये डॉक्टर और फैमिली के दरमियान, पेशेंट के दरमियान बात होनी चाहिए कि ये ज़रूरी है या इसका कोई और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये इसे इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट कहते हैं। जब एक मरतबा कॉन्सेंट हो गई, आपने कह दिया कि ठीक है, तो फिर वो डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं है, आप बराबर के उसके अंदर शरीक हो जाते हैं। उसमें तमाम तर जो है रिस्क के बारे में बताया जाता है।
جب میں نے اپنی پریکٹس سٹارٹ کی تو مجھ سے لوگ پوچھتے تھے ڈاکٹر صاحب اینجیوگرافی میں کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟ تو میں ان سے یہ کہتا تھا کہ بھئی خطرہ تو ہے، ظاہر ہے، وہ بھاگ جایا کرتے تھے. تو میں نے اپنے پروفیسر سے کہا کہ بھئی میں کیا کروں، اگر میں بتاتا ہوں ساری باتیں تو لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، اور نہیں بتاؤں تو پھر یہ ہوگا کہ آپ نے بتایا کیوں نہیں تھا. تو انہوں نے اس کا حل یہ بتایا کہ بھئی کچھ لوگ زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کم کنسرنڈ ہوتے ہیں. اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ اس کو پورا بتائیں، ایون ڈیتھ تک بتائیں، اور اگر کوئی نہیں پوچھتا ہے تو آپ بتائیں کہ بھئی روٹین کا پروسیجر ہے جیسے روٹین میں ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اگر بہت بعد میں پریشان کرنے والے ہیں تو پہلے سے معلوم کر لیں کہ بھئی اس کے کیا کیا رسک ہو سکتے ہیں، کتنے % چانسز ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں معلوم. جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں تو ایک ڈاکٹر، پیشنٹ اور اس کی فیملی سب مل کے ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر ان کو پوری انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے. کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں مگر ڈاکٹر ان کو سمپلیفائی کر کے مثالیں دے کے سمجھا کے وہ کرتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کہ لے مین ٹرم یوز کرنی چاہیے، ایکسپرٹ ٹرم یوز نہ کریں، نہ ہی پیشنٹ یوز کرے نہ ہی ڈاکٹر یوز کرے. ڈاکٹر کہتے ہیں، پیشنٹ آ کے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ہائپر ٹینشن ہو رہا ہے. ہم کہتے ہیں بھئی ہائپر ٹینشن کیا ہوتا ہے؟ کہ بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے. نہیں، ہائپر ٹینشن ہم ہائی بلڈ پریشر کو کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھئی آپ ہماری ٹرم یوز نہ کریں. اسی طریقے سے ہم جو ہے پیشنٹ کو وہ اپنی میڈیکل ٹرم نہ بتائیں بلکہ سمپل وے میں، سمپل ورڈز کے اندر بتائیں کہ بھئی ہم کیا ان کو بتانا چاہتے ہیں. تو کمیونیکیشن اسکل جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہ اسی طرح جب ڈاکٹر پیشنٹ سے پوچھتا ہے تو اوپن اینڈڈ کویشچن پوچھتا ہے. بھئی آپ کیوں آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چیسٹ پین ہو رہا ہے. اچھا کس وقت ہوتا ہے پین؟ چلنے میں، لیٹنے میں، بیٹھنے میں. یعنی کہ آپ مختلف اس کو آپشن دیتے ہیں. اگر آپ سیدھا سیدھا پوچھیں سینے میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں. کان میں درد ہے، وہ کہتے ہیں ہاں. تو یہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ایسے کویشچن نہیں پوچھنے چاہیے جن کا جواب ہاں یا نہ میں ہو، بلکہ پیشنٹ خود اپنی اسٹوری سنائے کہ اس کو فیل کیا ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے اس کو یہ اسکل ہے، کمیونیکیشن اسکل اس کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کے کچھ بلیفس ہوتے ہیں، آپ ان کو مت چھیڑیں. پیشنٹ کریڈٹ نہیں دیتے ہیں کہ اگر آج دوا لاسٹ ٹائم لے کے گئے، اب ڈاکٹر پوچھتے ہیں اب طبیعت کیسی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب طبیعت صحیح نہیں ہے. کیوں، کیا ہوا بھئی؟ آپ تو سانس کی پرابلم تھی. نہیں، سانس کی پرابلم تو ٹھیک ہوگی، گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. تو مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کریڈٹ بھی نہیں دیتے ہیں. تو یہ ذرا خیال رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو اگر آپ جو سمٹم اگر امپروو ہو گئی ہے تو اس کو آپ بتائیں کہ یہ سمٹم امپروو ہو گئی ہے. پرسنل زیادہ جو ہے ہلکی پھلکی بات آدمی کر سکتے ہیں، بھی آپ کام کیا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اس سے ایک ڈاکٹر اور پیشنٹ کے کچھ پرسنل ریلیشن بنتے ہیں، تو وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ڈاکٹر ہے اور اس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جس ڈاکٹر پہ آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے اس کے پاس مت جائیں، اسی کے پاس جائیں جس کے پاس آپ کا جو ہے وہ ٹرسٹ ہے. اور دیکھیں ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کیونکہ اس کی انفارمیشن پیشنٹ سے زیادہ ہوتی ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں. مگر اس میں کچھ غلطی کے چانسز بھی ہوتے ہیں. پیشنٹ کو پوری طرح انفارم کریں، فیملی کو انفارم کریں، اور پھر اٹانومی ان کو دے دیں کہ بھئی یہ آپشن ہے، اب آپ کی مرضی ہے، آپ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. میں کوئی فورس نہیں کرتا ہوں. یہ جو ہے وہ اچھا ایک ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ قائم کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اب ہم تھوڑے سے بیہیویئر کی بات کر لیتے ہیں کہ جو ڈاکٹر کا جو بیہیویئر ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے تاکہ جو پیشنٹ کا اعتماد ہے وہ بحال ہو سکے اور وہ پوری طریقے سے اپنی کنڈیشن کو ڈاکٹر کو بتا سکے. پیشنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر اسمارٹ ہو، انفارمیشن ہو، اچھی جگہ سے اس کی ٹریننگ ہو، ویل ریپیٹیڈ ہو. عام طور پہ لوگ ایک دوسرے سے سننے کے بعد ہی آتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اچھا ہے، اس نے ٹریٹمنٹ اچھا کیا ہے یا آپریشن اچھا کیا ہے، سکسیزفل ہوا ہے. تو اسی قسم کے لوگ آتے ہیں، وہی ذہن میں امیج ہوتا ہے. تو ڈاکٹر کا امیج یہی ہونا چاہیے کہ وہ بہت اسکلفل ہو، مہارت رکھتا ہو اپنے کام کے اندر. ایج سے بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ہر بوڑھا آدمی جو ہے وہ اس کی اسکل اتنی ہی ہو. ینگ لوگ بھی بہت اسکلڈ ہوتے ہیں. بڑے یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ایج کا تعلق نہیں ہے کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ بھئی بہت ہی ماہر ڈاکٹر ہے، بہت ہی بوڑھا ڈاکٹر ہے. ایسا نہیں ہے. ڈاکٹر ینگ ایج میں بھی ٹریننگ حاصل کر کے ایکسپرٹ ہو سکتے ہیں. مگر ایک تو یہ کہ پیشنٹ کی پرائیویسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے لیک آؤٹ نہیں کر سکتے، نہ ہی پیشنٹ کا کوئی نام یا کسی بھی اشارے میں آپ کسی کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کس پیشنٹ کے بارے میں بات کریں. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ کہ آپ پیشنٹ کی انسلٹ نہ کریں. جیسے ہمارے جاننے والے ہیں، تو وہ جب ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے کہ ہارٹ چیسٹ پین شروع ہو گیا تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، اور کھائیں نہاری،
اور کھائیں پائیں اور کھائیں یہ بریانی. تو یعنی کہ اس طرح کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے پیشنٹ کی. یہ تو سبھی کھاتے ہیں. تو پیشنٹ کے ساتھ جو ہے ڈاکٹر کا ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے, محبت کا تعلق ہونا چاہیے, سمپیتھی کا تعلق ہونا چاہیے کہ بھی آپ آئے ہیں, ہم آپ کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے, فکر ہی نہیں کریں, ہمت کریں. ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ زون میں ڈاکٹر انعام دانش, اور آج ہم ریلیشن شپ کے حوالے سے ڈسکشن کر رہے ہیں جو ڈاکٹر اور پیشنٹ کے درمیان ہونا چاہیے. کافی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, کافی کوشچن سے آنسر ڈاکٹر صاحب نے دے دیے ہیں. بیہیویئر کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا, ایکسپیکٹیشن کے حوالے سے بھی بتایا, امپورٹنس کے حوالے سے بھی ہمیں بتایا. لیکن اب ڈاکٹر صاحب بینگ اے ڈاکٹر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا یعنی ڈاکٹرز کا معاشرے سے بھی اور مریض سے بھی کیا توقعات وہ رکھتے ہیں, کیا ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان کی؟ اب یہ کہ ایک ڈاکٹر پیشنٹ سے کیا چاہتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر جو ایک نوبل پروفیشن ہے, اس نے حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ مجھے اپنے پیشنٹ کی زندگی اور صحت کا خیال رکھنا ہے, اور یہ ایک سمپیتھی ہے, ہمدردی کا ایک پروفیشن ہے. ہمارے پروفیسر کہہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو پیسہ کمانا ہے تو بزنس کریں, بزنس میں چوکے چھکے لگتے ہیں. یہ تو سروس ہے, انسانیت کی خدمت ہے. ایک دکھی انسان آپ کے پاس آیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ اپنی مشینری ٹھیک کرنے کے لیے. اس سے بڑی اور آپ کے پاس بلیسنگ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے. تو ڈاکٹر بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ پیشنٹ جو ہے وہ رسپیکٹ کرے. لوگوں کا بیہیویئر جو فیملی ہے ان کا اچھا ہونا چاہیے, ڈاکٹر کے ساتھ رسپیکٹیبل میں بات کریں کہ پڑھے لکھے آدمی سے بات کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فیملی باہر سے آ گئی, یا ان کی انگلش اچھی ہے, یا ان کی اسکولنگ اچھی ہے, تو وہ ڈاکٹر پر روب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. بھئی اگر ایک پاکستانی ڈاکٹر ہے, اس کی انگلش بہت اچھی نہیں ہے مگر نالج تو ہے, وہ اپنا ٹریٹمنٹ تو کر سکتا ہے. اگر آپ اس کو انگلش جھاڑ کے اور دبانا چاہتے ہیں کہ اس کو امپریس کریں ڈاکٹر کو, تو آپ اپنے نقصان کریں گے. ڈاکٹر ڈسارٹیڈ ہو جائے گا, وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پائے گا. تو رسپیکٹ جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے ڈاکٹر کی. جو دوسرے یہ کہ آپ اچھے لسنر ہوں, کہ جب آپ ڈاکٹر آپ سے بات کر رہے ہو تو آپ پوری کنسنٹریشن سے سنیں اور سر ہلائیں, جواب دیں کہ آپ سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, بس اپنا بولنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر ڈاکٹر کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ایک بات آپ پہلے میری بات سن لیں اس کے بعد بولیے گا. تو ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ آپ میڈیسن کنٹینیوسلی لیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ایک سال کے بعد آتے ہیں, اور اگر آپ 2 مہینے کی میڈیسن لکھی ہے, آپ 2 مہینے کے بعد اس کے سائڈ افیکٹ بھی دیکھیں گے, کچھ بلڈ ٹیسٹ کرائیں گے, یہ کرائیں گے, لیکن پیشنٹ 1 سال کے بعد آ کے پھر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے ایسی میڈیسن لکھی اس سے تو پاؤں پہ سوجن آ گئی. بھائی تم آئے بھی تو 1 سال کے بعد ہو نا. تو ایک تو ریگولر میڈیسن لیں. پیشنٹ اپنی مرضی سے میڈیسن لے رہا ہوتا ہے کہ صبح کی کھائی تو اس سے یہ ہو گیا, شام کی کھائی تو پیلپٹیشن ہو گئی, رات کی کھائی تو نیند نہیں آئی. وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں. میڈیسن یاد رکھیں کمبینیشنز ہیں. اگر آپ کمبینیشن بگاڑیں گے, ایک بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ ہارٹ بیٹ تیز کرتی ہے, ایک سلو کرتی ہے, ہم دونوں ملا کے دے دیتے ہیں. لیکن اگر پیشنٹ اپنی مرضی سے لے گا, اس نے وہ لے لی جس سے ہارٹ بیٹ تیز ہوگی تو اسے گھبراہٹ شروع ہو جائے گی. اگر وہ لے لی جس سے ہارٹ بیٹ سلو ہوتی ہے تو ہارٹ سلو ہو جائے گا بہت. تو کبھی بھی اپنی مرضی سے چوز نہ کریں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے, یہ کھائیں گے اور یہ نہیں کھائیں گے. یا تو پوری کھائیں یا بالکل نہ کھائیں. سب سے اچھا طریقہ تو یہ. پھر یہ کہ اپنے چارٹ بنائیں. آپ اگر گھر پہ مانیٹر کرتے ہیں اپنے آپ کو, تو بلڈ پریشر کا, شوگر کا, ویٹ کا, پلس کا, اس کا ایک چارٹ بنا کے رکھیں. یہ جب بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں یہ چارٹ دکھائیں گے تو آپ کے پچھلے 1 منتھ کا 2 منتھ کا ریکارڈ ڈاکٹر کے پاس آ جائے گا کہ ان دواؤں نے 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں کیسے کام کیے. آج کل کا ڈیجیٹل دور ہے. میرے تو سب پیشنٹ کے پاس میرا نمبر ہوتا ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ واٹس ایپ پہ بھیج دیں. سب سے پہلے پرسکرپشن بھیجیں تاکہ اس میں میری پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہوتی ہے. پاکستان میں پیشنٹ ریکارڈ مینیج کرتا ہے, باہر ملکوں میں ڈاکٹر مینیج کرتا ہے, اس کے پاس ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں پیشنٹ اپنا ریکارڈ خود مینیج کرتا ہے. تو وہ جو پرسکرپشن ہے, لاسٹ جو میں دوا آپ کو لکھ کے دیے, اس کے سائڈ میں آپ کی پوری ہسٹری لکھی ہے. اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو واٹس ایپ کریں اور پھر اپنا کوشچن آپ وائس ریکارڈ کرا دیں کہ بھئی ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں. ڈائریکٹ لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب وہ بات کر رہے ہیں, سلیم صاحب بات کر رہے ہیں. اچھا بھئی سلیم صاحب کون؟ آپ کے پیشنٹ تو 2 سال سے آ رہے ہیں, آپ جانتے نہیں. تو بھئی کیسے آدمی جانے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب جو دوائیں, بھائی کچھ تو ایسے پرسکرپشن بھی نہیں لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم تو پچھلے 2 سال سے آپ کے مریض ہیں, تو آپ کو تو یاد ہوگا ہم نے کون دوا کھاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کے پاس جب اتنے پیشنٹ آئیں گے, اس کو کیسے یاد رہے گا کہ وہ پیشنٹ کو پرابلم کیا کیا تھی, وہ کیا میڈیسن کھا رہے ہیں. تو آپ اپنا پرسکرپشن جو ہے وہ ضرور ساتھ لے کے آئیں. اسی طریقے سے واٹس ایپ پہ جب بات کر رہے ہیں تو اچھا فون نہ کریں, کیونکہ آدمی بزی ہوتا ہے, آدمی ڈرائیو کر رہا ہے, پروسیجر کر رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. سب سے اچھا طریقہ یہ ہے
کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ ڈاکٹر کا اپنا پرانا پرسکرپشن بھیجیں اور وائس میسیج ریکارڈ چھوٹا سا کرا دیں کہ بھئی ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج آپ آئیں گے یا نہیں, کنفرم کر دیں. تو اس کے لیے بھی کال نہ کریں, میسیج کر دیں, وہ زیادہ اچھا ہے. اس کے علاوہ یہ کہ فیڈ بیک ضرور دیں ڈاکٹر کو اپنی جو اگر آپ بہتر ہو رہے ہیں تو میں عام طور پہ ایک ہفتے کے بعد فیڈ بیک کے لیے پیشنٹ کو بلا لیتا ہوں. میں فری میں کال کرتا ہوں کہ بھئی آپ آج آئے ہیں, یہ میڈیسن کھائیں, یہ کچھ ٹیسٹ کرا کے نیکسٹ ویک دوبارہ آ جائیں. وہ میں ان کو ڈیٹ دے دیتا ہوں تاکہ میں فیڈ بیک لیتا ہوں کہ پیشنٹ کو کتنا فائدہ ہوا, کتنا فائدہ نہیں ہوا. اس کے علاوہ ٹرانسپیرنسی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی کہ اگر آپ نے پراپر میڈیسن نہیں لی ہے اور پھر آ کے ڈاکٹر دیکھیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر تو اتنا شوٹ کر گیا, اب آپ کہتے ہیں کہ بھی آپ نے میڈیسن کب تک کھائی ہے, تو کہتے ہیں نہیں وہ ریگولر ہی کھا رہے تھے, بس پچھلے 3 دن سے نہیں کھائی. تو یہ بہت کامن ہے. اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جاتی ہے, کوئی پرابلم ہوتی ہے, تو ڈاکٹر کو بھی چاہیے کہ وہ فوری طور پہ پیشنٹ کو انفارم کریں کہ بھئی یہ میڈیسن آپ کو دی تھی, اس سے تھوڑا سا کریاٹینین بڑھ گیا ہے, اب میں یہ میڈیسن ہولڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا خیال رکھیں اور کچھ دن بعد دوبارہ کریاٹینین کرا کے لکھیں. تو ٹرانسپیرنسی جو ہے ڈاکٹر پیشنٹ کے تعلق کے درمیان ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے. وانڈرنگ نہ کریں, یعنی کہ ایک ڈاکٹر کے پاس سے دوسرے کے تیسرے پاس, پھر ایک ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی برائی کریں گے, اس کے ساتھ جا کے اس کی برائی کریں گے, یہ بھی مناسب نہیں, کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا ہے. کیونکہ سب کی تقریباً ایک ہی جیسی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک ہی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, ایک ہی طرح کی میڈیسن ہے. تو عام طور پر ڈاکٹر یہ بات پسند نہیں کرتے کہ وہ دوسرے کی برائی کریں, یا آپ بتا دیں کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں گئے تھے, یہ انہوں نے دوا دی ہے, مجھے اس سے یہ نقصان ہوا, وہ دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی میں آپ کی میڈیسن ایڈجسٹ کر دوں گا. اور نہ ہی کبھی کسی کی جو ہے ڈاکٹر کی برائی کرنی چاہیے. نہ ہی یہ اچھا لگتا ہے کہ کسی نے اگر آپ مناسب میڈیسن لکھی ہے تو آپ اس کو کاٹ کے صرف برانڈ چینج کر دیں. آپ ان سے کہنا ہے بھی یہ میڈیسن صحیح ہے, میں اس میں تھوڑی بہت یہ چینجز کر رہا ہوں, اس سے آپ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. اب ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, دیکھیں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن میں پیشنٹ چالاکی کر رہے ہوتے ہیں, ان کے فیملی چین. ہمارے ایک دوست کے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا کہ انہوں نے وہ پروسیجر کر رہے تھے, تو ایمرجنسی پروسیجر تھا, تقریباً 4 لاکھ روپے جو ہے وہ فیملی نے ڈپازٹ کرا دیا, اور ساری کاؤنسلنگ کر دی کہ ہائی رسک پیشنٹ ہے. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا. اب انہوں نے ڈاکٹر کو پکڑ لیا کہ جی انہوں نے ہمارا پیشنٹ مارا ہے, ہم تو اس کو ماریں گے, اور فون کر کے تقریباً 150-150 کے قریب جو ہے لوگوں کو جمع کر لیا. اچھا, ان میں سے ایک سیانے صاحب آئے, کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہے ان کے پیسے واپس کر دیں تو یہ واپس چلے جائیں گے. اب چاہے 4 لاکھ روپے کے پروسیجر میں ڈاکٹر کو تو 15-20 ہزار روپے ملیں گے, وہ 4 لاکھ روپے کیسے واپس کر دیں؟ اچھا ہاسپٹل تو کہتا ہے بھی ہم نے تو سامان خرچ کر دیا پیشنٹ کے اوپر, ہم تو اس کی پیمنٹ لیں گے. اب ہاسپٹل سیکورٹی, کوئی ہاسپٹل سیکورٹی نہیں دیتا, کوئی گورنمنٹ ہاسپٹل ہو یا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, کسی ڈاکٹر کی کوئی سیکورٹی نہیں. آپ خود سوچیں کہ آپ کے اگر اپنے بھائی بہن فیملی بچے جو ہے وہ ہاسپٹل میں اس طریقے سے پٹنا شروع ہو جائیں تو کیا حال ہوگا؟ وہ بھی تو انسان ہے نا, جو انہیں اتنی محنت کر کے وہ پہنچے. انہوں نے پکڑ لیا ڈاکٹر کو, ہاسپٹل کہتے ہیں میں اپنے پیسے نہیں چھوڑوں گا, وہ کہتے ہیں جی ہمارے آپ 4 لاکھ روپے واپس کر دیں ورنہ ہم ڈاکٹر کو ماریں گے. بہرحال اینڈ میں یہی ہوا کہ ڈاکٹر نے اپنی جان بچانے کے لیے وہ 4 لاکھ روپے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی میں پے کروں گا. وہ اس طریقے سے جان چھوٹی, اور نیکسٹ ڈے ہی وہ لوگ جو ہے وہ 4 لاکھ روپے لے گئے, اور نیکسٹ ڈے جا کے انشورنس کے پیپر لے آئے, اور وہ 4 لاکھ روپے انشورنس کے پیپرس کے تھرو جو ہے وہ بھی اور بھی لے لیے. تو عموماً یاد رکھیں کہ ہر مرتبہ جو یہ میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی غلطی سے یہ ہو گیا اور غلط انجیکشن لگ گیا اور غلط ٹریٹمنٹ ہو گیا, گھر والوں نے احتجاج کر دیا اور یہ رکھ دیا, اس کے اندر جو ہے گھر والوں کا مالی فائدہ بھی بہت ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جو پیسہ خرچ ہوا وہ واپس مل لیں. وہ کیسے واپس آ سکتا ہے؟ کیونکہ جو سامان پیشنٹ پہ خرچ ہونا ہے وہ تو ہو چکا, وہ تو واپس نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کے اندر اللہ تعالیٰ کو بیچ میں حاضر ناظر رکھیں. ڈاکٹر بھی اپنے مریضوں کا خیال رکھیں اور مریض بھی یہ خیال رکھیں کہ یہ بھی ڈاکٹر انسان ہے. اور دیکھیں مسٹیک تو کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے, انسانی ہیومن ایرر ہے. جہاز گر جاتے ہیں, ٹرینیں ٹکرا جاتی ہیں, اور کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سب کو پھانسی تو نہیں چڑھا جاتے ہیں نا. تو ہیومن ایرر کے چانسز ضرور ہوتے ہیں, اور ایک ڈاکٹر ہی نہیں ہے, جب پروسیجر ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اور 8-10 لوگ ہوتے ہیں, کسی کی بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن اون ڈاکٹر کرتا ہے, لیکن وہ ان کو بتایا جاتا ہے پہلے. اس کا سب سے اچھا طریقہ جو ہے وہ کاؤنسلنگ ہے کہ آپ پہلے سے بتا دیں کہ دیکھیں بھائی آپ کا پیشنٹ ہائی رسک ہے یا کم رسک ہے, مگر یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. ہم نے تو یہ کیا ہے کہ اس کا حل اردو میں سب کچھ پرنٹ کرا دیا تاکہ کوئی یہی نہ کہے کہ ہمیں بتایا نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو ہو سب کچھ سکتا ہے, ہوتا نہیں ہے. آپ روڈ پہ گاڑی لے کے نکلتے ہیں, ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو ہوتا ہے,
مگر ہوتا نہیں ہے. تو اپنا خیال رکھیں, اپنے ڈاکٹر کا خیال رکھیں, اور اپنے ٹائم کو بہتر سے بہتر یوز کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے پوری پلاننگ کریں کہ آپ کو ڈاکٹر سے کیا کیا پوچھنا ہے. ایک پوری لسٹ لے کے جائیں کہ جی ہمیں ڈاکٹر سے یہ معلوم کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر پیشنٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے کافی اہم باتیں آج آپ نے کی ہیں, اور جو بیہیویئر ڈاکٹر کا ہونا چاہیے, جو بیہیویئر پیشنٹ کا ہونا چاہیے, اس پر کافی اچھے سے آپ نے روشنی ڈالی ہے. تھینک یو سو مچ. نیکسٹ شو میں نیکسٹ ٹاپک کے لیے آپ کو ضرور انوائٹ کریں گے. ویل ویورز, میرا آپ کا ساتھ آج کی اس ایپیسوڈ میں یہیں تک. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. لیکن اگر کوئی اویئرنیس کے حوالے سے آپ ہیلتھ ایشو ڈسکس کروانا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, تو کامنٹ ڈراپ کر سکتے ہیں. اپنی ہوسٹ ارم کاشف کو ہیلتھ زون ود ڈاکٹر انعام دانش سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.